सल्तनत तकवीनिया भी है, तशरीइया भी है। खुदा वली है, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह तुम्हारा वली है। खुदा को तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, खुदा के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे सल्तनत तकवीनी तशरीई खुदा को हासिल है। बस ये है गैरुल्लाह को अगर सल्तनत या सुल्तत गैबिया भी इसको कहा गया, सल्तनत तकवीनिया भी कहा गया, विलायत तकवीनिया भी कहा गया। ये सारे वो अनावीन हैं जो उन आयात और रिवायात से लिए गए कि जिन आयात और रिवायात से ये चीज़ साबित होती है। जैसे अल्लाह के लिए एक सुल्तान है, अल्लाह के लिए एक वो मालिकुल मुल्क है, अल्लाह के लिए मसलन इस कायनात के ऊपर एक तसर्रुफ है, विलायत है। तो जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए लफ्ज़, ठीक है, आयात में रिवायात में, वही अल्फाज गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए। लेकिन गैरुल्लाह की जो सल्तनत गैबिया है, जैसे कि बाज़ उलमा ने इसको सल्तनत गैबिया की ताबीर की है, बाज़ ने इसको विलायत तकवीनिया कहा है। गैरुल्लाह की विलायत तकवीनी का अगर कोई अकीदा रखता है और ये अकीदा रखता है कि ये मुस्तकिल है, जैसे अल्लाह मुस्तकिल है, जैसे बुतों के बारे में मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि फलां औलाद देता है, फलां बुत जो है वो उसके पास कुदरत है, वो बारिश दे, फलां जो है रिज़्क देता है, तो वो जो खुदा के मुकाबले में बेअैन इस्तिक़लाल के साथ उन बुतों के बारे में ये विलायत जो खुदा के पास है, वही विलायत उसी माना में उनके लिए ये शिरक है। लेकिन अगर वो तसर्रुफ, वो विलायत, वो कुदरत, वो ताकत, वो मिल्कियत अगर खुदा की अता करदा हो, खुदा की तरफ से अता करदा हो और खुदा के नुमाइंदों को, अंबिया और अइम्मा को अता करदा हो और अल्लाह ने दी और अल्लाह के मोहताज हूँ, तो उस सूरत में शिरक नहीं लाजिम आता, बल्कि ये ऐन तौहीद। मन अता अल्लाह फ़क़त, मन अता रसूल फ़क़त, रसूल के इताअत अल्लाह के इताअत। वमा रमैत इज़ रमैत, यानी रसूल का फेंकना अल्लाह का फेंकना। यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, रसूल के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कह दिया। तो ये जिन चीज़ों को खुदा कह रहे हैं कि मेरी इजाज़त से है, मेरी दी हुई ताकत और कुदरत से है, मेरे दिए हुए इख्तियार से है, तो उसमें कोई शिरक नहीं। और ये चीज़ साबित है आयात से, रवायात से, बेशुमार वाक़यात से। यानी अगर आप मदीनतुल माजिज़ की 3 जिल्दों को भी उठा कर देख ले, तमाम मासूमीन के जो है यानी अइम्मा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात, तसर्रुफ़ात, यानी तवातुर से भी कहीं आगे बात गई हुई है जो उनके। उससे पहले हम आयात की तरफ आते हैं, किस किस नबी को खुदा ने तसर्रुफ़ फिल कौन दिया और अल्लाह ने दिया, अल्लाह के इज़्न से है। उनमें जनाब ईसा के मशहूर में मौजूद हैं, उब्रुल अकमा वल अबरस, ठीक है, वहीयुल मौता बिइज़्निल्लाह, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह जनाब मूसा का असा मारना, कभी अज़दहा बनना, कभी पत्थरों पे मारना, फन फजरत मिन्हु इस्नता अशरा ऐना, 12 चश्मे निकल आए। तो ये सारे तसर्रुफ़ात नबी अल्लाह सुलेमान, तजरी और रियाह पे अम्र ही, हवाएं जनाब सुलेमान के अम्र से चलती हैं, जिन्नों पे हुकूमत, ठीक है, इसी तरह परिंदों पे, चरंदों पे, बादलों पे, ये जो हुकूमत थी इन हस्तियों की, ये अल्लाह की अता करता थी। और ये खुद नबी अल्लाह सुलेमान ने अल्लाह से मांगी थी, कुरान में ये बात मौजूद है, और खुदा ने जनाब सुलेमान को दी थी। रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, परवरदिगार मुझे ऐसी मुल्क, ऐसी हुकूमत, मुल्क भी हुकूमत, ऐसी विलायत, ऐसी हुकूमत, ऐसा तसर्रुफ अता कर जो मेरे बाद किसी और को न मिले। अब यहाँ पे एक सवाल है कि नबी अल्लाह सुलेमान के बाद तो वो कह रहे, कुरान कह रहे किसी और को ऐसी हुकूमत, विलायत मिली नहीं, दुआ भी कबूल हुई, खुदा ने इस्तिस्ना भी नहीं किया, तो फिर ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत जो है ये कैसे सुलेमान नबी के बाद इनकी भी साबित हो सकती है? हाँ, यानी ये सुलेमान से पहले की मखलूक है, तो सुलेमान के बाद की बात हो रही है, उनके आलम अनवार में उनके बाद किसी को उन्होंने ये दुआ मांगी।
اور ضروری نہیں کہ جو انہوں نے دعا اب مانگی ٹھیک ہے ولایت تو مل گئی، لیکن اگلی بات بھی کہ اب اور کسی کو نہیں ملے گی، یہ بھی کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ چند ایک آیات میں پیش کر رہا ہوں جو انبیاء علیہ السلام کے تصرف فی الکون پہ ہے۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک فتاوے بعض لوگوں کے موجود ہیں کہ جو ولایت فی الکون غیر اللہ کی مانے وہ مشرک ہے، وہ غالی ہے، یہ فتوے موجود ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں اس کے رد میں ایک نقضی جواب مختصر سا دے رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ اللہ کے نمائندوں انبیاء اور ائمہ کا کائنات میں خدا کی دی ہوئی قدرت و اذن سے تصرف نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کی آیات کا منکر ہے۔ تصریح واضح ظاہر اظہر بل نصوص ہیں جن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر بھی اسلام میں نہیں رہتا۔ یعنی یہ نقضی جواب دے رہا ہوں۔ ایک طرف وہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ تمام شیعہ کو کافر قرار دے دیا، مشرک قرار دے دیا، تمام علماء شیعہ کو الا شاذ و نادر علماء جو ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ ولایت تکوینی کے اس معنی میں یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارے جل العلماء ہر زمانے میں اور تمام شیعہ تقریباً سوائے شاذ و نادر کے محمد و آل محمد کے تصرف فی الکائنات باذن اللہ، قدرت خدا سے، ان کی اللہ کی دی طاقت سے سب قائل ہے۔ تو جو یہ فتویٰ کوئی بھی چاہے وہابی ہے چاہے سنی ہے کوئی بھی دے رہا ہے کہ جناب وہ تو جو بھی اس نظریہ قائل ہے وہ مشرک ہے، وہ سارے 99% زیادہ شیعوں کو اور علماء کو مشرک کر رہا ہے، اور بغیر دلیل کے کر رہا ہے، اور دلیل بالعکس ہے۔ دلیل بالعکس یہ ہے، نقضی جواب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ان ہستیوں کو کوئی تصرف نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے، کچھ اختیار نہیں ہے، تو ایک تو وہ عقل کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ بھائی وزیر اعظم ہے، نمائندہ ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، نمائندہ ہے، لیکن اختیار کوئی نہیں، یہ تو عقل اور وجدان کے خلاف۔ جب عوام اختیار دے رہی ہے ایک نمائندے منتخب کو، آپ کا اختیار ہے، تو جب اللہ اپنا عوام نمائندہ بناتی ہے تو اختیار دیتی ہے اسے، اللہ نمائندہ بنا رہے، پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ، ورنہ ہر بندہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی اللہ کا نمائندہ ہوں، میں بھی اللہ کا نمائندہ ہوں، تو فرق کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ تبھی چلے گا جس کے پاس اختیار ہوگا وہ کچھ ایسا کر کے دکھا دے جو نمائندہ نہیں ہے اللہ کا، وہ نہیں کر سکتا، تب پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر بندہ کہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں جیسے قادیانی نے کہہ دیا میں نبی ہوں، تو پھر اس مقام پہ یہی فرق ہے، اور پھر یہ آیات گواہ ہے۔ تو اس کا پہلا نقضی اور حلی جواب بھی یہی ہے کہ جو بندہ انبیاء اور ائمہ کی ولایت فی الکون، تصرف غیبی کا منکر ہے، وہ آیات کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ الا لہم ان یکون مشتبہا، لیکن مشتبہ نہیں ہو، جو بندہ فتویٰ دے رہا ہو، کیا وہ ان آیات کو اس نے تلاوت نہیں کی، ان آیات پہ اس کی نگاہ نہیں ہے، مشتبہ نہیں ہے؟ تو غور کیجئے گا، یہ عنوان اس بات کا اس آیت اللہ نے یہی قرار دیے، حل الاعتقاد بالسلطہ الغیبیہ لغیر اللہ موجب للشرک اولا۔ یہ بات سلطہ غیبیہ یعنی ولایت تکوینی، ولایت یعنی تصرف، ولایت تشریعیہ تو ہے، وہ غدیر پہ ثابت ہو گئی، من کنت مولاہ فہذا، جن کو یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے، من کنت مولاہ فہذا۔ اچھا، تو یہ جو ہے ولایت تشریعی تو ثابت ہے محمد و آل محمد کے لیے، النبی اولا بالمومنین، بات ہے ولایت تکوینیہ کی کائنات میں۔ اچھا، ہر بندے کو اللہ نے ولایت تکوینی دی، اگلی بات کر رہا ہوں وجدانی۔ تکوین کس کہتے ہیں؟ یہ کون، یہ زمین و آسمان، چرند پرند، یہ مٹی، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ کون ہے؟ اس میں آپ سب کو تصرف ہے یا نہیں؟ آپ زمین میں ہل چلا کے اور اس سے گندم پھر نکال کے آٹا پیس کے روٹی بنا کے کھانا، یہ سارا تصرف ہے کون؟ پانی پینا، چلنا پھرنا، گھر بنانا، یہ بنانا، جو بھی چیزیں آپ بنا، یہ تصرف فی الکائنات آپ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو بولے، ہر بندہ کر رہا ہے کائنات میں، لیکن جو عمومی تصرف فی الکون ہے وہ ہے محدود ایک قدرت ہے، وہ بھی ان کو بھی اختیار ہے، اور لیکن جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کو ایک خصوصی تصرف دیا گیا تاکہ امتیاز ہو جائے کہ یہ نمائندے ہیں جن کے پاس خصوصی تصرف ہے، جب بھی کوئی یہ طلب کرے کہ آپ نبی امام ہیں تو وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس کو خارق و طبیعہ کوئی کام دکھا سکے۔
हवा में चल के, सूरज को पलटा के, चांद के 2 टुकड़े करके, कंकरियों को अपने हाथों पे कलमा पढ़ा के कुछ न कुछ ऐसा कर सके, तो ये खास तसर्रुफ है जो इन हस्तियों को हासिल है। मैं कुछ आयात पढ़ रहे तो आप दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की यूसुफ आयत में अपना सूरत में 93 नंबर आयत में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़ल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीर, ले जाओ मेरी ये कमीज मेरे बाबा के चेहरे पे डालो और वो बसीर देखने वाले हो जाएंगे। यानी न सिर्फ उनके खुद जात में अल्लाह ने ताकत दी, उनके कमीज में भी इतनी खुदा ने कुदरत रख दी है कि एक नबी के लिए आंखों की शिफा का वसीला बन गई। और फिर यूसुफ को इल्म गैब भी है, वैसे कह देते ले जाओ शायद ठीक हो जाए, अल्लाह कर दे। कह रहे हैं हो जाएंगे ठीक, ये गैब की खबर है या नहीं है? कुछ लोग हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद और अंबिया के गैब के इल्म के भी मुनकिर हैं, ये गैब की बात हो रही। अच्छा आगे चले, फलम्मा अन जा अल बशीर अलकाहु अला वजहि फरतद्दा बसीरा, वही पिछली बात की ताई। जब वो कमीज लेके आए, जो ही अपने आंखों पे डाली गई तो बसीर हो गए जनाब याकूब अलैहिस्सलाम। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, इज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इसनता अशरत ऐन, कि आप ये अपने असा को मारे हजर के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और जो ही मारा तो कितने चश्मे निकले? 12 चश्मे निकले। तो यहाँ पे मारा किसने? वो असा मूसा के फेल से ये हुआ। ठीक है, दी हुई ताकत अल्लाह की, लेकिन फेल मूसा है। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, जो अपनी कौम के लिए 12 रास्ते बनाए थे वहाँ भी असा ही मारा था। ये मूसा अलैहिस्सलाम का खारिक तबीयत तसर्रुफ था। पानी के अंदर आम बंदा करके दिखाए, किसी नहर से ही छोटे रास्ते बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत गैबी सल्तनत फिल कौन जो है, उनकी विलायत, काला या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, काला इफ़रीतु मिनल जिन्न, जिन के पास ताकत है, अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक, कि ऐ सलमान आप इस अपने तख्त से उठेंगे नहीं, मैं बिल्किस का तख्त क्या करूँगा? लेके आ जाऊँगा। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, अगर जिनको खुदा कुदरत दे सकता है तो जो इमामुल इंस वल जान है उसको नहीं दे सकता। ठीक है, आगे देखें, काल नदी जो वजीर से बरकिया था, एक हर्फ था इसमें आजम का। अहले बैत के पास 73 में से कितने हर्फ हैं? जिनको पता है वो तो बोले 72। यानी 1% ताकत कहाँ और 72% कोई मुकाबला ही नहीं। आसिफ बरकिया का अहले बैत से कोई मुकाबला ही नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है अहले बैत की कुदरत और ताकत में जो अल्लाह ने दी है। और आसिफ बरकिया एक हर्फ था जनाब आसिफ बरकिया के पास, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी कबल अन यरतद्दा तरफ, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। वो ले आए तख्त बिल्किस, ये है जनाब। अच्छा, उसके बाद जो है अन आती कभी ये हो गया। अगली आयत फिर वहुशिरा सुलेमान जुनूदहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर, जिन इंसान तैर, इनके ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी की जो है वो सल्तनत थी। और ये वमिनल जिन्न मन यामल बैन यदै बिइज़्नि रब्बी, जनाब सुलेमान की महताती में जिन काम करते थे। हम तो जिन को काबू करके, इल्ला कि कुछ आजकल वो जो पीर शीर बने हुए हैं उन्होंने तरीके तलाश किए, वो जिनों को काबू करके काम लेते हैं, लोगों की खबरें भी लेते हैं। वो लोग कहते हैं जी बड़ा पीर है। वो खास अमल होते हैं जिनको कैद करने के, और जो माहिर हो वो कर सकता है, वरना जुल्म है जिनको कैद करना। इल्ला कोई शरई काम के लिए, जायज़ काम के लिए उसको बुलाया जाए वो और बात है। और उसमें जो माहिर नहीं होते वो जिन फिर उस बंदे को जिन बना देता है जो जिन काबू करने की कोशिश करता है। तो लिहाजा हर बंदा इस मैदान में न कूदे। बले सुलेमान अर्रीह आसिफतन तजरी बिअम्री, जनाब सुलेमान को ये हवा उन्हीं के अम्र से क्या होती थी? चलती थी। वल मुदब्बिरात, अमरन की बात भी इन्होंने भी जिक्र की है कि फरिश्ते जो है खुदा ने उनको भी ताकत दी है, हवाएं चलाएं, बारिशें बरसाएं, उनका भी तसर्रुफ है कायनात में, फरिश्तों का भी। इन्नी अखलुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहयत तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे लिए इस ने का खल्क़ करता हूँ मिट्टी से परिंदे की शक्ल में,
اور اس میں پھونکوں گا اور وہ تیر ہو جائے گا اللہ کی اجازت سے، وہ ابر الاکمہ میں ٹھیک کرتا ہوں، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، میں ٹھیک کرتا ہوں کوڑی ذات کو اور برس کے مریض کو، وہی الموتیٰ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یعنی یہ فعل عیسیٰ ہے۔ کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کا فعل ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ضمیریں اگر صرف نہ بھی آتی ہو تو خود ضمیریں بتا رہے کہ خود عیسیٰ کا فعل ہے، ہاں اذن اللہ ہے، طاقت۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شبہ کا جواب دے رہا ہوں، ہم کھانا جب کھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی پھر اس مقام پہ جو یہ کہتا ہے نہیں یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ تو اشعریہ کا نظریہ ہے، جو بھی بندہ کر رہا ہے وہ بندہ نہیں کر رہا، کون کر رہا ہے؟ انسان مجبور ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو اشعریہ کا نظریہ لازم ہے، جابر کا نظریہ، کھانا ہم کھا رہے ہیں، ہم کہنے یہ اللہ کھا رہا ہے، پھر یہ لازم ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، یہ علم غیب ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو گھروں میں تم خزانہ کر کے رکھے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ علم غیب ہے جو اللہ نے دیا ہے جناب عیسیٰ کو۔ اِنِّي فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ یہ سارے واقعات اور آیات جو ہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نمائندوں کو یہ طاقت حاصل ہے، اور اس طاقت کو انہوں نے خدا کی جو ہے نمائندگی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا، چاہے معجزے کی شکل میں، چاہے کرامت کی شکل میں۔ اور اسی طرح اس مقام پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آیات و روایات اور جو معاجز اہل بیت، کتابیں بھری پڑی، ان معاجز اہل بیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ازہر من الشمس ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور وہ آیت جو ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پوری کتاب امام سے پوچھا گیا آپ کا مقام کیا ہے، امام نے یہ آیت پڑھی، آصر برقیہ والی آیت، قال الذی عنده علم من الکتاب، من کس کے لیے آتا ہے؟ تمیز کے لیے، بس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ٹھیک ہے، اس نے تو کہا پلک جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت 500 میل کے فاصلے سے بغیر ویزے بغیر ایئروپلین کے لے کے آ گیا، اتنی طاقت آصر برقیہ کے پاس تھی۔ یہ امام نے استدلال کیا کہ بعض کتاب کا علم تھا اس کے پاس اور وہ ایک حرف تھا اس کے پاس، امام نے فرمایا نحنو عندنا علم الکتاب، ہمارے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے۔ پھر آپ فرق دیکھ لیں، خود امام کا استدلال ہے کہ امام کی قدرت و طاقت جو اللہ نے دی ہے وہ کتنی زیادہ اور آصر برقیہ کی کتنی کم ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے یہ 1 واٹ کا بلب یہ اتنی مقدار میں تقریباً آصر برقیہ کی قدرت ہے، تمثیل مثال دے رہا ہوں تقریب ذہنی کے لیے، اور سورج جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اور اس کی حرارت اور اس کی طاقت، اب اس لائٹ کا سورج کی لائٹ سے اور روشنی سے کیا مقابلہ اور مقایسہ ہو سکتا ہے؟ یہی فرق ہے آصر برقیہ کی طاقت اور اہل بیت کی طاقت کے حوالے سے۔ اور کل علامہ مجلسی کی وہ باتیں میں نے پیش کی تھی جو انہوں نے کہا کہ کچھ محدثین متکلمین بھی نہیں پہنچ سکے، یا ان کی عجز فکری یا ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہونا، اہل بیت کے معاجز و مقام، تو اس بات کو علامہ مجلسی نے بھی باقاعدہ ذکر کیا، اور جو حتیٰ اہل سنت مصادر نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تفسیر دور منصور کو اٹھا کر دیکھ لیں، مناقب علی ابن ابی طالب نے ابن المغازی شافی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنی کتاب کافی استفسار، انہوں نے بھی کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر ائمہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے پاس علم کتاب ہے، تو جس کے پاس پورا وہ علم اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم نے قرآن پڑھ لیا، اس علم میں ایک خاص آثار ہے، وہ خاص قسم کی چیز ہے، یہ وہ علم ہے علم کتاب کہ جس علم کے ذریعے سے قرآن نے خود کیا اور خود اس بات کی گواہی دی کہ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، کہ اس قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ یہ علم کتاب جن ہستیوں کے پاس ہے، محمد وآل محمد کے پاس، وہ خاص علم، ٹھیک ہے، اور وہ علم ہے جو پہاڑ پہ اگر آتا وہ قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة، وہ خاص وزنی چیز ہے، وہ خاص حقیقت ہے جو ہمارے دل کہاں برداشت کریں گے، وہ محمد وآل محمد نے اس کو تحمل کیا ہوا ہے۔ اور سیرت بالجبال، اس علم قرآنی کی وجہ سے طاقت خدا دیتا ہے ہستیوں کو
کہ یہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. ایک دن ایک شخص امام کے بارگاہ میں سفر میں تھا، راستے میں، تو اس نے پوچھا کہ ہم حجت خدا کو کیسے پہچانے؟ تو امام روایت کہتے ہیں امام نے اتنا کہا کہ جو اگر پہاڑ کو حکم دے تو چلنا شروع کر دے تو وہ حجت خدا ہے. تو راوی کہتے ہیں امام نے کہا نہیں، لیکن میں نے دیکھا پہاڑ چل رہا ہے. تو یہ ہے سیرت بالجبال اور قطعت بالارض. جس کے پاس وہ علم قرآن ہے، علم کتاب ہے، وہ طی الارض کر سکتا ہے. اب کئی علماء کی باتیں نقل کرتے ہیں ابلا جن والا مدعی اغباجت کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو عرفانین گزرے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا کہ وہ بھی طی الارض کر لیتے تھے. مشہور ہے علماء کے قصے. لیکن اگر علماء کے لیے ثابت ہو یا نہ ہو، ائمہ کے لیے یہ چیز. سلمان محمدی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہاں سے کہاں گئے جناب مولا علی؟ مدینے سے مدائن فلک جھپکنے میں. اور دوسری روایت جو میں نے پڑھی ہے غزوہ تبوک پہ، لوگ خیبر کی پڑھتے ہیں ممبر پہ، خیبر میں تو مولا ادھر ہی تھے، تبوک میں پیچھے چھوڑ کے مدینے میں گئے تھے. انت منی بمنزلت ہارون، تبوک میں چھوڑ کے گئے تھے. اور میں نے یہ کتاب قطرہ میں اور کتابوں میں بھی روایت پڑھی، لیکن لوگوں نے سنی ہوئی نہیں ہے، لہذا کچھ لوگوں کو شبہ ہوا. تو جب مسلمانوں کو وہاں شکست ہوئی تبوک میں، تاریخ نے لکھا جو جنگ ہی نہیں ہوئی. وہ جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئی تھی، ان کو شکست ہو گئی. تاریخ تو نہیں ہے معتبر، تاریخ تو لکھی غیروں نے، ہماری روایات معتبر ہیں. رسول خدا کے پاس جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یا آپ مدد لے لیں فرشتوں سے جیسے بدر میں فرشتوں سے مدد لی تھی. اور ناد علی ابل غیث ادرکنی، یا علی کو پکارو اور کہو اے مشکلوں میں مددگار میری مدد کر. تو غزوہ تبوک پہ مولا علی مدینے سے مدائن، اور جناب سلمان محمدی بھی ساتھ تھے، 15 قدم مدینے سے مدائن طی الارض قطعت بالارض والی بات کر رہا ہوں. مولا علی پہنچے اور یہ بات کچھ لوگ پریشان ہو کے بیٹھے، قرآن میں بھی ہے وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا. یہ مولا علی کو ہمیشہ کا مددگار جو ہے رسول نے اللہ سے مانگا تھا. ٹھیک ہے، تو جب علی رسول کے مددگار ہو سکتے ہیں تو کسی اہل غیر کے نہیں ہو سکتے مددگار. تو یہ ساری باتیں. اب یہاں پہ اس کے پاس یہ علم کتاب ہے قطعت بالارض اور کل ما بہ الموت. بس آخری بات حاجی صاحب اور رسولکم الدعا کہ کل ما بہ الموت، کہ یہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ مردوں سے کلام کر سکتا ہے. اور اس کی مثال، اور یہ بھی قطرہ میں روایت عرض کر دوں کہ جب مولا علی جناب سلمان محمدی کی وفات کے بعد مدینے سے مدائن پہنچے، وہ تو وفات پا چکے تھے سلمان محمدی، لیکن دیکھیں علم کتاب کا وارث جو ہے علی، اس نے کیا کیا؟ وہ ایک تو طی الارض کیا، قطعت بالارض طی الارض بھی کیا مولانا صاحب. اور دوسرا مولا علی نے لمبا نہ، پوری توجہ سنیے گا، یہ اس آیت کی تطبیق بتا رہا ہوں روایت اور عملی طور پہ. لما رفع الشمل من وجہہ، مولا علی نے جب دنیا سے گئے ہوئے سلمان محمدی کے چہرے سے چادر ہٹائی، فاراد آئے فتبسم سلمان واراد آئے یگودا فقال اد الى موتک. مولا علی نے جب چہرے سے چادر ہٹائی، سلمان محمدی کے پاس ایک حرف تھا، اس کے پاس بھی طاقت تھی کہ دوبارہ دنیا میں آ گیا مولا کے استقبال کے لیے. تبسم بھی کیا، اٹھنے کا ارادہ کیا. مولا نے فرمایا سلمان واپس چلا جا، تیرا استقبال ہو گیا. یہ ہے قدرت. جس کے پاس علم کتاب ہے وہ طی الارض کر سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ان سے کلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طاقت، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بے شمار واقعات ہیں، یہ روایات ہیں. جو ان چیزوں کا منکر نظر آتا ہے، یا اس نے قرآن کی آیتوں کو ہی نہیں ترجمہ ہی نہیں پڑھا، یا اس کے دل میں کوئی کجی ہے، یا اس کے کوئی اور مشکل ہے، یا اس بندے کا، آخری بات کروں، عقیدت ہوئی ٹھیک نہیں. کیوں نہیں ٹھیک عقیدت ہوئی؟ جو محمد و آل محمد انبیاء کی قدرت و طاقت کو نہیں مان رہا، اس کا عقیدت توحید ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اپنی طرح سمجھتا ہے اللہ کو کہ اگر جیسے میں نے کسی کو طاقت دے دی، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تو میرے اختیارات کم ہو جائیں گے، لہٰذا میں کسی کو نہ بناؤں، سارے اختیارات اپنے پاس رکھوں. انسانوں کا جیسے آپس میں مقایسہ ہوتا ہے کہ فلاں کو مدیر بنا دیا تو پھر میرے پاس اختیار نہیں رہے گا. خدا کی قدرت ایسی نہیں ہے. خدا جتنی قدرت دے دے اس کی قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ان اللہ علی کل شیء، ہر چیز پہ قدرت
اس کی قدرت ذاتی ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، غیر محدود ہے، لہذا اگر وہ اپنے بندوں کو طاقت دیتا ہے خدا کی کوئی قدرت کم نہیں ہو جاتی، لہذا اس بندے کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے جو اللہ کے نمائندوں کے اختیار کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے بے اختیار ہے، ہماری طرح ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لہذا وہ اس کے دل میں گھٹن ہو، ایسے بندے کے ہیں جو بھی کوئی ہے اس کے دل میں گھٹن ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ توحید ٹھیک نہیں، خدا کو ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں مانتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔